पार्ट 14। एहतिशाम मुलाजिम की इत्तला देने पर वाइका के पीछे ही आया था, लेकिन आधे रास्ते पर इसने किसी को वजूद देखा तो वो गाड़ी रोकते बाहर निकल आया था। लेकिन ज़मीन पर पड़े वजूद पर नज़र पड़ते ही एहतिशाम बलोच के साथ धमाके की जर्द में आ गई थी। चूँकि वाइका अभी कुछ देर पहले सुबह सही सलामत हवेली से निकली थी, अब ज़मीन पर मौजूद थी। एहतिशाम जल्दी से बैठा था। लरजते हाथ से इसकी नब्ज़ चेक की तो वो बहुत धीमी चल रही थी। वो होश में आते इसके बेहोश वजूद को बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ गया था। जल्दी से इसे गाड़ी की सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाई थी। वो गाड़ी बर वक्त रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाई थी, लेकिन खून मुसलसल बह रहा था, जिसको देखते इसको परेशानी हो रही थी। एक साइड पर गाड़ी रोककर इसका बहता पहना दुपट्टा उतारा और इसकी चादर को सर पर उड़ाया था। फिर लरजते हाथों से इसके पेट के गिर्द से वो दुपट्टा गुजार कर किसी की कस के गिरा लगाई थी। इस दौरान एहतिशाम के हाथ पर खून लग गया था, लेकिन इसे फ़िक्र कहाँ थी। फ़िक्र तो बस साथ बैठी लड़की की थी, जिसको बहन कहा ही नहीं माना भी था। बचपन से इसने महरूमियाँ ही तो देखी थी। अब इसको इस हाल में देखकर इसका खुद का दिल भी कट रहा था। अस्पताल के सामने गाड़ी रोककर इसे लेते अंदर की तरफ गया था। चूँकि शहर जाने में काफ़ी वक़्त लग जाता, इसलिए गांव के अस्पताल में ही ले आया था। एहतिशाम बलोच को देखकर डॉक्टर फ़ौरन अलर्ट हुए थे। वाइका के बेहोश वजूद को स्ट्रेचर पर डालकर एक तरफ हो गया था। डॉक्टर इसे हौसला देता अंदर की तरफ चले गए थे। एहतिशाम वही दीवार से टेक लगाए इसकी सलामती की दुआ करने लगा था। 1 घंटा फिर 2 घंटे भी गुजर गए थे, लेकिन डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे थे। जो नर्सिस बाहर आ रही थीं वो कुछ बता नहीं रही थीं। आहिर वाइका, तुम हवेली से निकली ही क्यों थी? क्या ज़रूरत पेश आई थी तुम्हें? जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है ना, एहतिशाम बलोच इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इन्हीं सोचों में गुम था जब डॉक्टर दरवाज़े खोलकर बाहर आए थे। अपनी सोचों से निकल कर एहतिशाम तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा था। डॉक्टर कैसी है वो? और इसके लहजे में बेबसी के साथ बेकरारी भी वाज़िया महसूस की जा सकती थी। देखें मिस्टर बलोच, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाएंगे। आपकी पेशेंट का खून बह गया है, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। इनके लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है और वो रखे थे। क्या और कुछ भी है? एहतिशाम लब काटते बोला था, जिस पर इन्होंने अस्पात में सर हिलाया था। जी, इनके पेट में गोली है, जिसकी वजह से वो अब बमुश्किल ही कंसीव कर सकेंगी। डॉक्टर की बात पर एहतिशाम लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। एक आंसू टूट कर फिसला था, जिसको वो बेदर्दी से साफ कर गया था। मतलब अभी और आजमाइश बाकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इन लोगों को कहीं से अपने सामने ले आए, जो इन्होंने एक मासूम को जीते जी मार दिया। मैं ये बात वाइका को कभी नहीं बताऊंगा, बल्कि किसी को नहीं बताऊंगा। इन्हें गलत फहमी भी हो सकती है। वैसे भी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, वो ज़रूर इसे नवाजेगा। एहतिशाम जब से आंखें बंद करते दिल में बोला था, इसके एक गलत कदम की वजह से इसकी दोनों बहनें आज तकलीफ़ से गुजर रही थीं। वो जो कहता था कि कभी इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा, आज खुद ही इनकी तकलीफ़ का बायस बना था। वो एक अच्छा भाई नहीं साबित हो सका था और अपनी ही बहनों की हिफाजत नहीं कर सका।
مردہ قدموں سے رویکا کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ مشینوں میں جکڑی رویکا کو دیکھتے احتشام مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ میرا وعدہ ہے رویکا، تمہارے ہوش میں آتے ہی میں ان لوگوں کو سزا دوں گا جنہوں نے تمہیں اس حالت تک پہنچانا چاہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے خود سے عہد کیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ایک عقیدت بڑا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ضحیٰ کی صبح آنکھ کھلی تو احتشام کہیں نہیں تھا۔ اس کو کمرے میں نہ دیکھ کر ضحیٰ کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا، آف ہو چکا تھا۔ آج اکیلے ہی سب کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کترا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ ان 2 دنوں میں کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ احتشام نے رات کو کہا تھا وہ سب سے بات کرے گا، لیکن وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آج پھر اکیلے ہی سامنا کرنا پڑتا۔ ضحیٰ بے دلی سے اٹھ کر الماری تک اس میں سے ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا لیا تھا جس پر ہلکا سا موتیوں سے گلے پر کام ہوا تھا۔ وہ لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ روشنا جو ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، باہر تخت پر اکیلی بیٹھی شاہینہ بلوچ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ممانی رویکا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح نماز کے بعد سے نہیں دیکھا، آپ پلیز اسے کچھ کھلا دیں۔ وہ میری بات نہیں مان رہی، روشنا ان کے ساتھ بیٹھ کر فکر مندی سے بولی تھی، جس پر انہوں نے اپنی تسبیح سائڈ پر رکھتے اچنبھے سے اسے تکا تھا۔ کیا مطلب روشنا، رویکا اپنے کمرے میں ہوگی؟ میں نے خود بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا تھا۔ شاہینہ بلوچ ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئی تھی۔ نہیں ممانی، وہ کمرے میں نہیں ہے، میں دیکھ کر آ رہی ہوں، روشنا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہیں بتایا تھا۔ جب ان جی نظروں سے نیچے آتی ضحیٰ پر گئی تھی، گلابی سوٹ میں ملبوس گھبرائی سی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر آزمائش سے پاک چہرہ لیا وہ انگلیاں مروڑتے ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ضحیٰ، آپ نے رویکا کو دیکھا ہے؟ روشنا پہلی دفعہ اس سے کلام ہوئی تھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کہاں گئی شاہینہ بلوچ؟ پریشانی سے بولتے باہر کی طرف گئی تھی۔ ان کے پیچھے روشنا بھی گئی تھی۔ ضحیٰ بھی معاملے کو سمجھنے کی غرض سے ان کے پیچھے گئی تھی۔ راشد، تم نے رویکا بی بی کو دیکھا ہے؟ شاہینہ بلوچ نے سختی سے پوچھا تھا۔ جی بی بی، جی، وہ صبح باہر گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی ہے، اور ان کے پیچھے احتشام سردار بھی گئے ہیں، ملازم نے مؤدب انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ باہر گئی ہے اور تم نے جانے کیسے دیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاہینہ بلوچ کرہتگی سے بولی۔ تو ضحیٰ نے ڈر کر روشنا کا ہاتھ تھاما تھا، جس پر روشنا نے اسے آنکھوں سے ہی پرسکون ہونے کو کہا۔ بی بی جی، وہ آ رہا تھا۔ پھر سامنے سے احتشام سردار کو دیکھ کر میں نے انہیں اطلاع دے دی تھی۔ انہوں نے ہی آپ کو بتانے سے منع کیا تھا، ملازم نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی دی تھی۔ اس سے پہلے وہ ملازم کو کچھ بولتی، احتشام کی گاڑی کی آواز سن کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس کے گاڑی سے نکلنے پر تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ اس کے آسمانی رنگ کے کرتے پر خون دیکھتے ضحیٰ کی تو آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہو گئے تھے۔ احتشام، یہ شاہینہ بلوچ کانپتی آواز میں اس سے بولی تھی۔ احتشام نے ایک ہی نظر سب کو دیکھ کر اندر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ احتشام گرنے سے اندازے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔
اس کے ساتھ رویکا کو نہ دیکھتے ان کے دل میں خدشات ابھرے تھے، جس کی نفی کرتے اس نے احتشام سے پوچھا تھا، بھائی رویکا کہاں ہے؟ روشنا کے پوچھنے پر احتشام نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، پھر خود میں ہمت مجتمع کر کے ان کو بتایا تھا، رویکا ہسپتال میں ہے، گولی لگی ہے، اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہے، ہم سب اس کے لیے دعا کریں۔ احتشام کی خبر نے جیسے ان کے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو، حیرت سے گنگا گن چہرے کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ ابھی اپنی صحیح کرے گا۔ اس کو نہ بولتے دیکھ وہ اس کو حقیقت سمجھ چکے تھے۔ کاظمہ کے بعد رویکا اور کتنا کچھ دیکھنا باقی رہ گیا ہے، روشنا ہلکے سے بولی تھی۔ اس کی بہن، اس کی دوست آج زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ سائم بلوچ نے کیا ہے، نہ اسے ہی ہماری کوئی خوشی رواس نہیں آ رہی۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ ہماری معصوم بچیوں سے کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو واقف بھی نہیں تھیں، پھر کیوں ان کی زندگیوں کا دشمن بن بیٹھا ہے؟ شاہینہ بلوچ ہزاریانی انداز میں چیخی تھی۔ احتشام نے سر آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ ماں ایسا نہیں ہے، اس نے نہیں کیا ہے یہ سب کچھ۔ احتشام نے جیسے ادنا سی کوشش کی تھی کہ وہ سائم کو اس کا قصوروار نہ سمجھے۔ نہیں سائیں، یہ انہوں نے ہی کیا ہوگا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ زوہا احتشام اپنی جگہ سے اٹھتے غصے میں دہاڑا تھا کہ کئی لمحے اس کی آواز وہاں گونج رہی تھی، بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ زوہا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ کاظمہ کو اس جگہ بند ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن کوئی یہاں نہیں آیا تھا۔ ایک تو یہ جگہ حویلی کے پیچھے ہونے کی وجہ سے کم ہی استعمال میں آتی تھی، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا تو وہ بھی کوئی سائم کے خلاف جا کر اس کو باہر نہیں نکالتا۔ کاظمہ تو روتے روتے کب کی بے ہوش ہو گئی تھی، سارا بدن اس کی بند جگہ میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن یہاں فکر کس کو تھی؟ اس کا ستم گھر تو اس کو سزا دے کر حویلی سے ہی نکل گیا تھا، اور حویلی والوں کے لیے کاظمہ اتنی اہم نہ تھی، جو اس کی فکر میں ہلکان ہوتے، اس کی مدد کرتے۔ یہاں کے مالکوں کی طرح ملازمین بھی بے حس ہی تھے۔ انسان تو بہت تھے اس حویلی میں، لیکن انسانیت کسی ایک میں بھی نہیں تھی۔ چن چن کر دے رہے یہ درد ہوں دنیا والے، گن گن کے جیسے لی ہو خوشی ہر کسی سے ہم نے۔ نصرت بلوچ جو ملازمہ کو کھانے کی ہدایت دے رہی تھی، سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر ان کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ اس ناگوار نظر اس پر ڈال کر ملازمہ کو دیکھنے لگی تھی، لیکن کاظمہ انہیں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ شازیہ بوا، آپ نے کاظمہ کو دیکھا ہے؟ ان کے پوچھنے پر انہوں نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ جی بی بی۔ چھوٹے سردار نے انہیں بلایا تھا، ان کے بتانے پر وہ پرسکون ہوئی تھی، باقی کام دیکھنے لگی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو تو سائم نے ڈریس پریس کرنے کے لیے دیا تھا 3 گھنٹے پہلے، اور وہ خود حویلی سے باہر ہے۔ امارا نے اپنے فون سے نظر ہٹا کر ان کو بتایا تو ان کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ کہیں سائم نے پھر سے تو کچھ غلط نہیں کر دیا اس بچی کے ساتھ؟ نصرت بلوچ متفکر ہو کر بولتی باہر گئی تھی۔ ویسے اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ امارا نے اب بوا سے پوچھا تو بوا نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا، کاظمہ نام ہے، اور اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ کاظمہ ہم انڈرسٹینڈنگ، امارا بول کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔
سائم ڈیرے پر بیٹھا نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا، لیکن اس کے دل پر سکون نہیں ہو رہا تھا۔ صبح صبح اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر سائم کو غصہ آ گیا تھا، جو سارا کاظمہ کی معصوم جان پر نکلا تھا۔ 3 گھنٹے میں کتنی ہی بار اس کے دل سے اس کے پاس جانے کو کہا تھا، لیکن اپنے دل کو سختی سے ڈپٹ کر وہی بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے، یا سائم خود اس میں دلچسپی لے کر 8 سال پہلے وہ سب نہ ہوا ہوتا تو سائم کاظمہ کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دیتا۔ لیکن وہ کالی رات اس سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ اس کے اندر انسان کو مار کر وہ اسے وحشی بنا گئی تھی کہ ہر کوئی اس سے بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کاظمہ اس کی حقیقت جان کر اس سے نفرت کرنے لگ جائے، یا پھر سائم اس سے محبت کرے، اس کی زندگی خطرے میں ڈال دے۔ اس لیے اسے زخم دیتے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کاش جذبات کی رو میں بہہ کر اس سے نکاح نہ کرتا تو وہ اپنی تکلیف سے نہ گزرتی، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے، تیرا مجرم ہوں مجھے ڈوب کے مر جانے دے، اے نیے دوست میں سمجھوں گا تجھے بھی اپنا، پہلے ماضی کا کوئی زخم تو بھر جانے دے۔ زخم کتنے تیری چاہت سے ملے ہیں مجھ کو، سوچتا ہوں کہ کہوں تجھ سے مگر جانے دے۔ آگ دنیا کی لگائی ہوئی بجھ جائے گی، کوئی آنسو میرے دامن پہ بکھر جانے دے۔ ساتھ چلنا ہے تو پھر چھوڑ دے ساری دنیا، چل نہ پائے تو مجھے لوٹ کے گھر جانے دے۔ زندگی میں نہ اسے کسی پرویا تھا نہ سوچ، ہار ٹوٹا ہے تو موتی بھی بکھر جانے دے۔ ان اندھیروں سے ہی سورج کبھی نکلے گا نذیر، رات کے سائے ذرا اور نکھر جانے دے۔ سائم دل کی مسلسل ایک ہی ضد سے تنگ آ کر اٹھا تھا اور اپنا سامان لیتے ہی جیپ میں بیٹھا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ حویلی میں داخل ہوا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں چلا گیا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کچن میں اس کے علاوہ اب کو دیکھ کر وہ ماتھے پر بل سجائے کوارٹر کی طرف گیا تھا۔ ملازم حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے جو کوارٹر کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ اسے بے نیاز ہوا کہ کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ ناب گما کر کمرہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ ٹولے لائٹ جلائی تھی، لیکن اب اس کو کمرے میں نہ دیکھے غصہ آیا تھا۔ اچانک ہی بجلی کی تیزی سے اس کو دماغ میں صبح کا واقعہ گزرا تو سائم کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مطلب وہ صبح سے اسٹور روم میں بند ہے۔ سائم لمبے لمبے ڈاگ بھرتا حویلی کی بیک سائڈ پر آیا تو دروازے کو بند دیکھ کر سائم نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر سائم کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گے۔ زمین پر کاظمہ بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے ٹمے ٹمے نشان موجود تھے، بال گردن اور چہرے پر چپکے پڑے تھے۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ احد جو نصرت بلوچ سے کاظمہ کے نہ ملنے کی بات سن رہا تھا، اس کو سائم کی باہوں میں آتے دیکھ کر جلدی سے ڈاکٹر کو فون ملا گیا۔ سائم نے لا کر اسے بیڈ پر ڈالتے اس پر کمفرٹر ڈالا تھا، پھر اس کے سرہانے پر بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ احد اور نصرت بلوچ پریشانی سے سائم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر اندر آیا تو سائم نے اسے وہیں روک دیا۔
رک جاؤ عہد، تم نے فیملی ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ سائم کے چلانے پر عہد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سوری بھائی، جلدی جلدی میں ذہن سے نکل گیا تھا۔ سنو، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، جو کرنا ہے دور سے کرنا، اور اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ سائم کے سرد انداز میں کہتے ہر ڈاکٹر نے بے بسی سے عہد کو جانب دیکھا تھا۔ جب وہ نہ اسے دیکھے گا اور نہ ہاتھ پکڑے گا تو وہ چیک کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر بیچارہ سوچ کر رہ گیا، کہہ تو سکتا نہیں تھا۔ سائم اور کاظمہ کو دیکھتے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھیں گے نہیں تو دعا کیسے دیں گے؟ نصرت بلوچ نے نرمی سے کہا تھا۔ سائم ایک سخت گھوری سے ڈاکٹر کو نواز کر سائڈ پر ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ بہت کمزور ہے، ڈر اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سائم نے اسپات میں سر ہلا کر اسے باہر جانے کو کہا تھا، جس پر وہ زبردستی مسکراتا باہر نکلا گیا تھا۔ عہد بھی ساتھ گیا تھا۔ ماں، مجھے گرم پانی اور ٹاول لا کر دیں۔ سائم کے عجیب بات پر وہ چپ چاپ چلی گئی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کی منگوائی چیزیں اس کو دے کر وہیں کھڑی ہو گئی تھیں کہ آخر وہ کرنے کیا والا ہے۔ سائم نے پانی میں ٹاول کو بھگو کر اس پر پھونک مار کر کاظمہ کے ہاتھ پر رکھا تھا اور اس جگہ کو صاف کرنے لگا تھا جہاں اسے ابھی ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نصرت بلوچ آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، پھر اس کو وہی عمل کرتے دیکھا، اپنی مسکراہٹ دباتے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سائم اس کے ہاتھ کو رگڑ کر لال کر چکا تھا، لیکن شاید اسے ابھی بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے باؤل سائڈ پر رکھتے خود اس کے ساتھ دراز ہو گیا تھا۔ گہری نظروں سے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے اسے خود بیچ گیا۔ پیچ کلر کی میکسی جس پر وائٹ ڈائمنڈ کا کام کیا گیا تھا، 7 پیچی دوپٹہ سر پر ٹکائے جس کے بارڈر پر بھی میکسی جیسا وائٹ ڈائمنڈ کا کام تھا، ہلکا میک اپ کیے بالوں کو سٹائلش جوڑے میں بند ہوا تھا جس سے کچھ لٹیں نکلتے اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ نازک سی گردن میں گلوبند پہنے، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کے باریک سے کنگن پہنے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ سائم کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال کر سائم نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تھا، کاظمہ بلوچ، میں سائم بلوچ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، میرا جرم بتا، جو بھی ہو، حکم آیا، سزا ہے کہ کاٹ ہتا، جو بھی ہو جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔